बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। दिन के आगाज़ के हवाले से मैं अक्सर ये सोचा करता हूँ कि दिन का आगाज़ जो है ना, वो बड़ा एक मोटिवेटिंग किस्म का और बड़ा एक मुस्बत किस्म का होना चाहिए, और बड़े अल्लाह के नाम से होना चाहिए, ताकि एक पूरा दिन आपका अच्छा गुज़रे। हम सुबह सुबह जो काम कर रहे होते हैं, जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, उस पे बड़ा डिपेंड करता है कि आपका पूरा दिन कैसा गुज़रता है। मैं अमूमी तौर पे ये जो ख़बरें वग़ैरह होती हैं, कुछ ऐसी ख़बरें या कोई थोड़ी सी नेगेटिव बात सुबह सुबह, तो मेरी कोशिश होती है कि उससे बिल्कुल अवॉइड किया जाए, ताकि कुछ आगे वाले जो घंटे हैं वो ख़राब ना हो। अभी मैंने यहाँ पे बैठ के मैं ख़बरें सुन रहा था, और ख़बरें सुन के मुझे तकलीफ़ होना शुरू हो गई सुबह सुबह ही। जिस तरह अब वो उसमें ख़बरों वालों का या मीडिया का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने तो वही ख़बरें बतानी हैं जो यहाँ पे हमारे माशरे में हो रहा है। एक ख़बर ये थी अभी कि वो इंडिया में गाय का गोश्त काटने की वजह से किसी शहरी को मारा गया, उसके बाद उस पूरे इलाके में मुसलमानों पे फसादात शुरू हो गए। हमारे यहाँ की ख़बरें थी कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, दूसरे ने कहा शौहर ने बीवी को जला दिया, वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। इसी तरह की ख़बरों का ढेर लगा हुआ था। आपको पता है ये सारी ख़बरें क्यों हैं? क्योंकि इस पूरे मुआशरे में, वो ख़्वाह ये हो या हिंदुस्तान का मुआशरा हो, वहाँ पे अच्छे शहरी नहीं हैं, और अच्छे शहरी सिर्फ़ वहाँ होते हैं जहाँ अच्छे इंसान बसते हों। उनका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। हमने हाल ही में अच्छे शहरी की एक ख़ूबसूरत तरीन मिसाल देखी है, सब गवाह हैं उस बात के। वो पता है कौन से अच्छे शहरी देखे हैं हमने न्यूज़ीलैंड के शहरी देखे हैं, जिन्होंने उस सारे इंसिडेंट को एक अलग नज़र से देखा है। आज दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में 7 शहर हिंदुस्तान के। बड़ी एक तमस्खुर अंगेज़ मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे आई होगी। 2 पाकिस्तान के, 1 चाइना का। अब फैसलाबाद और लाहौर पाकिस्तान के शहर हैं। अब हम सारे बाकी बहुत खुश हो रहे होंगे कि शायद हम नहीं हैं। ज़ाहिरी तौर पे गंदगी से भरा हुआ शहर जो है ना, वो कराची। हमें जहाँ ये इतने सारे मसाइल हों, वहाँ पे आपको लगता है कि अच्छे शहरी होंगे हम सब? ये बात का हम सबको अंदाज़ा है कि हुकूक व फ़राइज़ का चोली दामन का साथ है, मगर आपने ये भी देखा होगा कि हर शख्स, मैं, आप, आपके इर्द गिर्द, मेरे इर्द गिर्द, हमारी सराउंडिंग्स में हर शख्स शिकायत कर रहा है कि मुझे हुकूक नहीं मिल रहे, मेरे जो हुकूक हैं वो मुझे नहीं मिल रहे। कहीं कोई शख्स ये बात कर रहा है कि मैं अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर रहा, या मैंने अपने फ़राइज़ अदा करने हैं? हम सबको अच्छे शहरी बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और आज हम बड़ी हकीकत वाली बात करेंगे कि हमें अंदाज़ा हो सके कि क्या हम अच्छे शहरी हैं। अगर नहीं हैं तो कैसे हम अच्छे शहरी बन सकेंगे। यही हमारे शो का आज मौजू भी है। एक वक्फ़े का वक्त है। वक्फ़े से जैसे ही वापस आऊँगा, मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊँगा, जिनसे आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम बात करेंगे अच्छे शहरी के फ़राइज़ के हवाले से। मेरे साथ मेहमानों में जो आज मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, एक सोशल वर्कर हैं, और बड़े एक नौजवान सोशल वर्कर हैं। अभी से ये अपनी ज़िम्मेदारियों से खूब वाकिफ़ हैं और लोगों की मदद करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। शुजात बरनी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। और मेरे साथ जो दूसरी मेहमान हैं, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये भी सोशल वर्कर हैं, और भी
بہت سارے شعبوں میں ماشاءاللہ ایک اچھے انداز سے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ سلمیٰ عاصم ظفر صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے۔ اللہ کا شکر، بڑا ہی خوبصورت ٹاپک لے کر آئے ہیں۔ شاید لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ایکچولی ہمارے حقوق کیا ہے، ہمارے اپنے فرائض کیا ہیں۔ ہاں صحیح بات ہے۔ ویسے شجاعت بری صاحب یہ بتائیے کہ ایک اچھا شہری کون کہلاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، اچھا شہری ایک الفاظ نہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کو آپ نے ایک الفاظ میں قید کر رکھا ہے۔ اچھا شہری، اچھا شہری وہ ہے جو اپنے حقوق کے لیے لڑے لیکن اپنے گریبان میں بھی جھانکے۔ اب وہ اپنے حقوق کے لیے جو لڑتا ہے وہ کیوں لڑتا ہے؟ وہ اس لیے لڑتا ہے کہ اس کو اپنے جو رولز ہیں، جو اپنے جو مسائل ہیں، اس کو نہیں باہر لے کر آ پا رہا، لیکن وہ سامنے والے کی جو ہے وہ چشم پوشی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بات ہم اچھے شہری کی کر رہے ہیں اور ہم خود اچھے نہیں ہیں، تو ہم سامنے والے کو کیسے اچھا دیکھ سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں کچھ؟ اب اللہ پاک نے خود ایک بات کہہ دی ہے قرآن شریف میں کہ نیک عمل کرو گے تو تمہارے گھر والوں کو اس کا ثواب ملے گا اور تم کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم اچھے عمل کرتے ہو تو دنیا میں بھی ثواب اور آخرت میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اجر دے گا۔ صحیح ہے، یہ ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو۔ آپ کیا کہتی ہیں سلمیٰ جی؟ آپ نے اچھے شہری کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ شہری کا مطلب یہ کہ کسی ایک شہر سے جس کا تعلق ہے یا قیام کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ یہ میرا گھر ہے۔ دیہات والے بھی پاکستانی شہری؟ ارے جی چھوڑیں پرہاں، دیہات والے پھر بھی اون کرتے ہیں، ہم نہیں اون کرتے۔ جو یہ سمجھے کہ میں ایک سرائے میں نہیں ٹھہرا ہوا، ایکچولی اس جگہ سے، اس زمین سے، اس مٹی سے میری پہچان ہے، یہ میرا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کہیں جا کے اچھے شہری بن سکتے ہیں جب آپ اس چیز کو اون کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اون کریں گے تو پھر دین یو ریئلائز کہ ایکچولی آپ اپنے گھر کے فرد ہیں، ٹھیک ہے، سربراہ ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نے گھر کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ دین آپ کو ریٹرن نہیں مل رہا یا آپ کو گھر میں کوئی ایشوز نظر آ رہے ہیں، پھر آپ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنے فرائض چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، جی یہاں پر آج کچرا پڑا ہوا ہے، یہاں کھانا نہیں ہے، آج پانی نہیں آ رہا، آج بچوں نے اسکول نہیں گئے۔ آپ اس طرح کی بحث نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ اپنے فرائض پورے کرتے ہیں۔ سیدھی صاحب سے فہیم، آپ کما کے نہیں لائیں گے تو گھر چلے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ بیگم پوچھے گی یہاں پہ کیا بات ہے، کس حساب سے آپ مجھ سے کویشچن کریں؟ ہمارے سے کویشچن، ہم سے کوئی کویشچن نہیں کر رہا، الٹا ہم کویشچن کرتے ہیں سربراہوں سے۔ تو یہ بات سب سے بڑی بات ہے۔ اچھا شہری وہی ہے جو سب سے پہلی بات ہے اپنی جگہ کو، اپنے شہر کو اون کرتا ہوگا، اسے یہ ریئلائز ہوگا کہ میرے فرائض کیا ہیں، پھر وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اچھا اور مؤثر شہری، ٹھیک ہے، وہ بننے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں؟ ہمیں کون سی، آپ کو، مجھے، کسی کو بھی، ایک تھرڈ پرسن کو، ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسے حاصل ہو جائیں، ایسے وہ کون سی مطلب سہولتیں وہ حاصل ہو جائیں تو وہ ایک بہترین اور مؤثر شہری ہے؟ فہیم بھائی، بات یہ ہے کہ وہی گھما کر میں بات لے کر آؤں گا کہ انسان کی زندگی گزارنے کا تمام جو اصول ہیں وہ قرآن شریف میں اویلیبل ہے۔ ایک منٹ بات سنیں، میں کسی مولوی صاحب کو بلا لیتا اس کام کے لیے، میری بات سنیں۔ اگر میں نے یہ اسلام اور قرآن کی بات کرنی ہوتی، کیونکہ یہ ایکچولی اس وقت مجھے ان ساری چیزوں سے ہٹ کے بات کرنی ہے۔ میرے اس وقت دیکھنے والے وہ کرسچنز بھی ہیں، وہ ہندو بھی ہیں، وہ سکھ بھی ہیں۔ میں اسی کی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں وہ بات میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ نیوزی لینڈ کی مثال میں نے اسی لیے دی تھی کہ ایک اچھا شہری جو ہے اس کے لیے مسلمان ہونا لازمی نہیں ہے۔ اچھے شہری، اچھا ایک بات مجھے بتائیے، آپ نیوزی لینڈ کی بات کر رہے ہیں، آپ فرانس کی بات کر رہے ہیں، آپ ذرا بیک پہ جا کے پیچھے دیکھیں تو کہ وہ کس کو پڑھ رہے ہیں، وہ کس کو ریسرچ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب مجھے دیں۔ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں تو مجھے بتائیں۔ وہ قرآن شریف کو دیکھ کر ہی جو ہے بھائی وہ لائن لے کر آ رہے ہیں۔ سوال کروں چھوٹا سا، بالکل نیوزی لینڈ کے اندر حادثہ ہوا، بہت بڑا حادثہ ہوا، بالکل حادثہ ہوا، ٹھیک ہے۔ مجھے ایک بات ہے، کیوں نیوزی لینڈ کے لوگ، اس ایریا کے لوگ، وہ باشندے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کے اگینسٹ بات کی؟ کیوں؟ کیونکہ نظر آ رہا ہے نا، ایک چیز نظر آ رہی ہے، وہاں رہتے ہوئے مسلمان
وہاں کے شہری تھے, حقیقت آپ کے وہاں کے رہتے ہوئے مسلمان, انہوں نے اون کیا تھا اس جگہ کو. ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے نا, ان کی فیسلٹیز کو جس طرح وہ ویل کرتے تھے اتنا ہی ان کی فیسلٹیز کے لیے کام نہیں. میرا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے, مگر آپ نے جیسے بول رہا نا کہ میں نے کہا میں واقعی کسی اسلامک اسکالر کو بلاتا, میں اسلام سے ریلیٹڈ کیوں نہیں ہے, پوری زندگی اسلام پر ہے بھائی. بے شک ہے, بے شک ہے. زندگی آپ اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, ہمارا جو مذہب ہے نا وہ مکمل ضابطہ ہے, جب وہ مکمل ہم کر لیں گے تو پھر ہم اچھے شہری بن سکتے ہیں. آپ بات نہیں سمجھ رہے, کہنے کا مطلب یہ اگر یہاں پر اس ٹائم کوئی ہندو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, کوئی کرسچن بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, کوئی سکھ دیکھ, آپ اس کو اسلام کا ریفرنس دے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اچھا بات بھی سنیں, جو مسلمان نہیں ہے وہ اچھا شہری نہیں ہے, آپ کو کہنے کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ہے, بالکل ہے, لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہے, اسلام کے اندر بھی یہ مینشن ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہے جو مسلمان نہیں ہے اچھا شہری نہیں ہے. یہی چیز مینشن ہے سر, اسلام کے اندر بھی یہی چیز اسلام آپ کو رہنمائی دیتا ہے, زیادہ سہولت پیدا کرتا ہے, زیادہ اچھا انسان بن سکتا ہے. اچھا پانی, اچھا ایک بات ایک چھوٹی سی مثال لے لیں, پانی پلانا ہمارے لیے بھی ثواب ہے اور دوسرا ملائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. اب اس کے اندر یہ کام مینشن لکھا ہوا ہے کہ جو ہے کوئی کرسچن یا کوئی مسلم یا کوئی, آپ نے کہا پانی پلانا ثواب, یہ ہم مسلمانوں کا ہے, ٹھیک ہے. کرسچنز بھی اس چیز کو جو ہے عمل کرتے ہیں کہ یار ہم بھی کسی کام آ سکیں. شجاعت صاحب ایسا نو معاف کر دیو, مہربانی تہاڈی, مینوں ایک کال لین دیو, ایک کال لے رہا ہوں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام, مسز مغل اعظم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جناب آداب عرض ہیں, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, سب ٹھیک ٹھاک. آج اچھے شہری ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ میں آپ کے شو میں کال کر رہی ہوں. اچھے شہری کی گل کر رہے ہیں, تھے لڑائی ہوگی. لڑائی چھوٹو, لڑائی نہیں ہے, بہانا چاہیے صرف. جناب کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی, میں یہ کہتی ہوں کہ یقین کریں کہ اگر ہماری حکومت, ہمارے حکمران کچھ اچھا کر کے گئے ہیں تو اس کا ہمارا شہریوں کا فرض ہے کہ ہم اس کو مینٹین رکھیں چیز کو. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو میں جہاں رہتی ہوں نا, میرے گھر کے پاس, میں پارک کا نام نہیں لینا چاہتی, وہ اتنا خوبصورت پارک ہے, اتنا خوبصورت, لیکن وہاں پہ یقین کریں شہری یہ جاتے ہیں, جا کے کھانا پینا اور کچرا ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں, پھر اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے, یہ پارک ہے, جو مرضی آئے جو مرضی اٹھائے. لیکن یہ سوچیں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کو بہت محنت سے بنایا گیا ہے, اور بنانے والے جو میاں صاحب کے دور میں جو کام ہو گئے ہیں نا, اس دور میں وہ نہیں ہوں گے. اس دور میں تو ہر بندہ رو رہا ہے کہ اب آگے جا کے جو بنا ہوا تھا وہ بھی بگڑ رہا ہے. تو ہماری تو درخواست یہ قوم سے یہی ہے کہ اگر حکومت کچھ اچھا کر کے گئی ہے پچھلی حکومت, تو اس کو مینٹین رکھیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. وہ کسی بھی حکومت نے اگر اچھا کیا ہوا ہے تو اسے اب ٹھیک کریں. ہمارے یہاں مجھے یاد ہے یہ جتنے بھی انڈر پاسز بنے ہوئے ہیں, بریجز بنے ہوئے ہیں, ان کے اوپر بھی جتنی وال چیکنگ ہو جاتی ہے, سارا یہ اسی کا, میں کبھی لاہور اتنا ڈیولپ ہو گیا نا, آپ یقین کریں, کبھی آپ تو خیر لاہور آئے بھی ہوں گے, ہم مانتے ہیں کہ پہلے گزرنا مشکل ہو جاتا تھا, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی, نہریں گندی, اور یہ وہ, اب صفائی کا انتظام, ہر چیز کا انتظام جو ہے نا, لیکن ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمارے شہریوں کا کیا فرض ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, اچھی بات کی آپ نے. جناب انہوں نے جو بات کی ہے نا, بڑی خوبصورت کی ہے کہ ہمارا جگہ تو بہت صاف ستھری ہے, لیکن لوگ اب جیسے آپ نے کہا نا کچرا پھینک دیتے ہیں, انہوں نے پارک بنایا بہت خوبصورت. اصل مسئلہ یہ ہماری حکومت بہت بری ہے, انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس پہ ٹیکس لگا دیتے نا, جو تھوک پھینکے گا, جو کچرا پھینکے گا, جو پان کی پیک پھینکے گا, اس پہ ٹیکس کیوں نہیں لگایا؟ لگاتے تو ہم سیکھتے نا, کم از کم ہماری کلاس ہوتی تو ٹیکس لیا نہیں, یہ 20 روپے انٹری نہیں لی انہوں نے, کریں صاف. اچھا اسی طرح سیٹ بیلٹ ہے, میں خود اوپنلی گئی, جب اچانک انہوں نے کہہ دیا جی سیٹ بیلٹ لگائیں, تو میرا پہلا کوشچن یہ تھا کب ہوا یہ, کس نے کہا ہے؟ کہتے ہیں کتاب میں پڑھے. میں کہا نہیں, پہلے آپ نے کہا تھا, میں کبھی عادی نہیں ہے نا, عادت نہیں ہے. تو اب وہ پیار سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, بعد میں ڈنڈا لے کھڑے ہو جائیں گے, تو پھر ہم کہیں گے دیکھو سر ظلم کر رہے ہیں. تو مطلب ہم اگر اپنے لا اینڈ آرڈر کے رسپیکٹ نہیں کریں گے, ہم اپنی جگہوں کی خود رسپیکٹ نہیں کریں گے, آپ کو جو چیز ملتی پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے. آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو آپ پاگل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو مطلب ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں. اتنا کیا ہو گیا, آپ کو ایک چیز ملی, اس کو سنواریے, یہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ہے, آپ بنائیے تو صحیح. پھر وہیں سے بات آ جاتی ہے کہ ڈیولپمنٹ آپ کے گھر سے ہو رہی ہوتی ہے, بتایا آپ کو گھر سے جا رہا ہوتا ہے. کہ پیرنٹس بیٹھ کے صرف ساری چیزیں حکومت کو برا بھلا کہیں گے تو آپ نے کسی کو کیا کہنا ہے. آپ جو ایک انگلی اٹھتی ہے تو 4 انگلیاں آپ کی طرف بھی اٹھتی ہیں. ہمیں صرف یوں کرنے کی عادت ہے, تنقید برائے تنقید پہ ہم زندہ ہیں. بات ایسا ہی ہے, جس کا بڑی ایک آسان سی بات ہے ہمارے رویوں کی, کہ ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی چلا رہے ہیں, بائک چلا رہے ہیں, یا سائیکل چلا رہے ہیں, یا پیدل جا رہے ہیں, آپ کو صرف جو دوسرا شخص ہے وہ غلط نظر آ رہا ہے, وہ کس طرح گاڑی چلا رہا ہے, یہ سگنل توڑ دیا اس نے, یہ کر دیا, یہ دیکھو کیسے گزر گیا. آپ کیسے جا رہے ہیں
یہ آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہا، حالانکہ وہ میٹر بھی سارا کچھ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ مذہب کے اوپر بات کر رہے تھے. آپ بھی میں ان سے ایک سوال کرتی ہوں. ہمارا مذہب انسانیت سکھاتا ہے. پاکستان مسلم کنٹری, ہمارے ہاں یہاں راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہم میں سے کتنے لوگ سوائے تصویر اتارنے کے لیے, ویڈیو بنانے کے لیے کھڑے ہو کے ہائے کی ہو گیا, اس سے زیادہ ہم سوال نہیں کریں. انہیں ٹائم دیتے ہیں. وہی بات ہے کہ ایک انگلی اگر آگے جائے گی تو تین پیچھے جائے گی. شجاعت کبھی بھی کالر لے رہے ہیں, آپ اس بات کا جواب دیجیے گا. پرسنل بات کر رہا ہوں میں, اگر خود بھی رکا ہوں نا, پرسنل باتیں بریک میں کرتے ہیں. ایک کالر لے لوں میں ذرا. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ فہیم بھائی, اسما بات کر رہی ہوں, آپ کے ریگولرلی دیکھتی ہوں آپ جی جی اسما صاحبہ, بالکل مجھے پتہ ہے. آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم احسان. ایک بات جو میں بہت امپورٹنٹ کہنے جا رہی ہوں, جو سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے نا. جی جی کہیے. میں بھی باہر سے پڑھ کے آئی ہوں, کینیڈا سے میں نے پڑھا ہے, بہت کچھ میں نے کیا لائف میں, رائٹ. اب اگر ہم یہ چیز سوچیں نا کہ ایک بات یہاں اس پروگرام میں ایک بات بہت غلط ہو گئی ہے, وہ یہ کہ اگر ہم یہ سوچیں نا کہ ہم کو قرآن کی بات نہیں کرنی, ہمیں تو قرآن دنیا ہی ہے. ٹھیک ہے, قرآن جو ہے وہ اصل میں دنیا ہے. نبی پاک کا جب وصال ہو رہا تھا تو آپ نے بولا تھا یہ قرآن ہے, اس میں سب کچھ لکھا ہے, اس پہ چلو گے تو زندگی سہل گزرے گی, اس کو چھوڑ دو گے تو زندگی ویسی ہو جائے گی جیسی ہم اب گزار رہے ہیں. اب اگر ہم ایک بات یہ کہیں کہ یہ تو میں تو کسی مولوی کو بلا لیتا, تو یعنی کہ قرآن صرف مولویوں کا ہے, ہمارا نہیں ہے. بالکل ہے, بالکل ہے, بالکل ہے, بالکل ہے. خاتون آپ بالکل آئے ہیں نا, دیکھیں بھائی میں کی بات سنیں. اب یہ جو صاحب آئے ہیں نا, انہوں نے بہت اچھی بات کی. ہمارے ہر مسئلے کا ایکچولی جو قرآن پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے نا, اسے یہ بات ایکچولی بالکل پتہ ہوتی ہے کہ ہماری یہ نارمل زندگی ہے. قرآن نارمل زندگی, ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے. آپ کسی سے بدلہ لینا چاہیں, آپ کسی سے بات کرنا چاہیں, آپ ملک کو اچھا چلانا چاہیں, آپ فوج کو اچھا چلانا چاہیں, آپ حکومت چلانا چاہیں, آپ قرآن کھول کے بیٹھ دیجئے. جب میں لندن کینیڈا میں تھی, میں ان باتوں کو نہیں سمجھتی تھی, لیکن جب لوگوں نے مجھے بتایا, آج میرے مسئلے جتنے بھی ہوتے ہیں, میں یوٹیوب نہیں کھولتی ہوں, میں قرآن کھولتی ہوں اور اس میں ہر حل ہوتا ہے. اسما صاحبہ مجھے ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے, مگر ایک بات مجھے بتا دیجئے کہ سوال یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں, آپ کا مطلب ہے کیا وہ اچھے شہری نہیں ہو سکتے؟ اب میں آپ کو اس کا مسئلے کا حل بتا دوں. بتا دیجئے. اب اس کا مسئلہ بھی ہر چھوٹا سا حل ہے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کا بھی حل یہ ہے کہ جب نبی پاک کا وصال ہو رہا تھا, آپ نے کیا کہہ دیا تھا کہ میں نے سب کو تبلیغ کر دی ہے, درس دے دیا ہے, اب تمہارا کام ہے مسلمانوں تم اسلام پھیلاؤ. آپ اپنا قرآن کا حوالہ دیں, نان مسلموں کو بتائیے کہ چیز کیا ہے, اتنے لوگ مسلمان کیسے ہو رہے ہیں. سوری اسما, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن آپ ایک بات, ویسے ہی آپ باہر سے آئی ہیں, ہمیشہ یاد رکھیے گا جب آپ کاؤنسلنگ کے سیشن دیتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں, جب آپ اپنا مذہب آگے رکھ دیتے ہیں تو وہ آپ سے 4 قدم پیچھے ہو جائیں گے. کوئی بھی میرے سامنے اگر کوئی سکھ, کوئی عیسائی, کوئی بھی اپنی بات لے کر آئے گا اور اپنی کتاب کا حوالہ دے گا تو میں 2 قدم پیچھے ہو جاؤں گی, کیونکہ میں جانتی نہیں, میں مانتی نہیں. دوسری چیز کہنے کا مطلب یہ, پہلے آپ بات رکھیے, آپ مثال رکھیے, ایگزامپل دیجئے. اچھا ٹھیک ہے اسما جی, تھینک یو سو مچ. ہم نے آپ کو بہت ٹائم دیا, آپ کی بات سنی ہے ہم نے. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں اس حوالے سے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں اچھے شہری کے فرائض کے حوالے سے. وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک خاتون کالر موجود تھیں, ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا پڑا. انہوں نے اس چیز کو مطلب اس انداز سے سمجھا, اور شاید اور بھی باقی لوگوں نے بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے سمجھا ہو. اس بات کو سب سے پہلے تو میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں, اور میں ایک جس منصب پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ مجھے جو ہے, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام ایک واقعی مکمل ضابطۂ حیات ہے, اور اگر ہم دین اسلام کو فالو کریں تو ہمارے ہاں نہ تو آپ کو سڑکوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے سوتے بھوکے نظر آئیں, نہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں, نہ غریب لوگ اس طرح جو ہے لاچار نظر آئیں. یہ مسلمان اکثریتی ایک اسلامک کنٹری ہے, اور یہاں پہ مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں, اور اسلام از اے ریلیجن آف پیس اینڈ ہیومینٹی. ٹھیک ہے,
تو جہاں ہیومینٹی ہمیں نہیں نظر آ رہی, جہاں پیس نظر نہیں آ رہا, تو ہم فی الحال بے شک سارا حل اس میں ہے, مگر اس وقت ہم ایک جنرلی ایک بات کر رہے ہیں کہ میں آپ صرف اس چیز کو دیکھیں. میں ابھی سلمہ جی آپ اور شجاعت صاحب آپ بھی, اگر میں صرف یہاں پہ بات کروں کہ صرف مسلمان ہی جو ہے وہی ایک اچھا شہری ہو سکتا ہے, جو غیر مسلم ہے وہ اچھا شہری نہیں ہو سکتا. میں اس وقت پاکستانی شہری کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ. آپ مجھے اس جگہ پہ صرف بیٹھ کے آپ صرف یہ سوچ کے بتائیے کہ جو کیمراز کے اس طرف میرے ڈی او پیز میں, میرے ساتھ ادھر جو کام کرنے والوں میں, میرے صفائی کرنے والوں میں, میرے جو ادھر سپورٹ میں جو لڑکے کرسچنز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو میری یہاں پہ بات سن رہے ہیں, یہاں پہ جو کیمرہ کے اس پار جو ہے دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, میں کیا انہیں کہوں کہ آپ لوگ اچھے شہری نہیں ہیں؟ ہم صرف مسلمان ہیں تو ہمارے پاس رائٹ ہے اچھا شہری ہونے کا. اچھا شہری کوئی بھی بن سکتا ہے. آپ سلمہ جی معذرت, آپ بالکل آپ کی کہنے کی بات ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے شاید لوگوں کو یہ بات بڑی آسانی سے, الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, اور سب سے پہلی بات یہ کہ ہم خود اپنے ہر مسائل کا اپنے رب کی دی ہوئی اس کتاب سے ڈھونڈتے ہیں جو کہ نبی پاک ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں. ان کی نہ صرف وہ کتاب جو کہ قرآن مجید ہے, جو دنیا مانتی ہے, جو لوگ مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی ریفرنسز نکالتے ہیں. میں پھر کلیئر کروں کہ بہت سے سائنٹسٹ باہر کے جو کہ مسلمان نہیں ہیں وہ ریفرنس نکالتے ہیں ہمارے قرآن مجید سے کہ ہاں یہ بات 1400 سال پہلے لکھی گئی تھی, کہی گئی تھی, نبی پاک نے کہی تھی, اور وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ وہ بات بالکل اوتھینٹک اور صحیح ہے. آپ کسی سے ڈائریکٹلی اپنے مذہب کا ریفرنس دے کے بات کرتے ہیں, وہ بات نہیں کرتے. میں کاؤنسلر ہوں, مجھے کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے, مجھے پہلے بات کر کے اپنے عمل سے دکھانا پڑتا ہے. بالکل صحیح چیز یہ کہ قرآن مجید مکمل ضابطہ رہتا ہے, اسے گھول کے اپنے اندر اپنی روح میں بسا لیجئے. صرف کہہ دینے سے مسلمان مت بنیے, اپنے عمل سے دکھائیے. تو یہ اتنا سارا کچھ ہونے کے بعد اتنے آئیڈیل کیوں نہیں ہے سارے یہاں بیٹھے ہوئے؟ اپنے عمل سے کر کے دکھائیے. اس زمانے میں بہت سے کفار مسلمان ہوئے تھے مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر, تو آپ اپنا عمل تو پہلے بہتر کر لیجئے. اور ہم کسی کو ریفرنس دیں, پہلے مذہب کی باتیں, پہلے اپنا عمل تو دکھائیے. بالکل ہم پاکستانیوں کو بینگ اے مسلم, جو مسلمان ہیں ان کو قرآن مجید کے ریفرنس دیکھنے چاہیے, پڑھنا چاہیے, اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے بے شک. لیکن آپ ان کو کوٹ کر کے لوگوں کو یوں مت کہیں کہ صرف جو مسلمان ہے وہ اچھا شہری ہے. اچھا, اور ایک جملہ ان کے لیے میں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ مجھے اس حوالے سے بات کرنی ہے, میں کسی مولوی صاحب کو بلاتا, اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر مجھے ریلیجیسلی کوئی اگر اسلامک اگر مجھے اپینین لینی ہے تو میں کسی جو ایک پروفیشنل یا اتھینٹک جو ایک اسکالر ہوں گے, جو کہ مفتی ہوں گے کسی ادارے سے, جو بھی میں ان کو بلاؤں گا, میں ان سے رائے لوں گا. میں نہیں چاہوں گا کہ میں آپ سے یا میں خود ریلیجن کے بارے میں جو ہے وہ ایک اسلامک اسکالر بن کے بیٹھ جاؤں. یہ میری فیلڈ نہیں ہے, مجھے میرا مذہب ضرور ہے مگر میری فیلڈ نہیں ہے یہ کہ میں جناب سے بھی بات یہ کہ فہیم بھائی میں نے جو بات کری تھی فہیم بھائی میں نے جو بات کری تھی وہ یہ بات کری تھی کہ ہماری جو کتاب ہے اس کتاب کو لوگ جو ہے پڑھ کر وہاں جو انہوں نے بتایا کہ سائنٹسٹ وہ تمام چیزیں جو بتائی گئی تھی اس کو فالو کر رہے ہیں. میں نے یہ بات کہنی تھی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور لے گئے. میں یہی بات کہہ رہا ہوں. میرا ایک کویسچن ہے آپ دونوں سے ایک کویسچن ہے. میں انہوں نے بھی اسما نے بھی کہا کہ وہ کینیڈا رہ کر آئی ہیں, انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جب وہ کام کر چکے ہیں, کام کر لیتے ہیں, اپنی جاب میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالتے ہیں, کیا وہاں پر انہیں پے کرنا پڑتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. رجسٹریشنز دینی پڑتی ہے, کسی بھی سپورٹس کے لیے دینی پڑتی ہے. لوگ والنٹیئر کرتے ہیں, چاہے وہ کیفیٹیریا اسکول کے ان کو والنٹیئر کرتے ہیں تاکہ بچوں کو خود جا کے پیرنٹس آ کے والنٹیئر کرتے ہیں, اپنا ٹائم نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, بینگ اے سٹیزن وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمارے بچے, ہماری آنے والی نسل, ہمارے شہر, ہمارے سکولز یا جہاں سے ہم نے ایجوکیشن حاصل کی ہے, ہمیں وہاں پر ہمارے کچھ حقوق, کوئی فرائض رہتے ہیں جو ہم نے پے کرنے ہیں. اصل میں اس وقت اسکول کے اندر بھی تو وہ پڑھائی نہیں دی وہ کر رہے ہیں. نہیں اگر وہ نہیں, اچھا ایک چیز میں آج آپ سب سے ایک کویسچن کرتی ہوں. ہم سب بحث تو بہت زیادہ کرتے ہیں, ہم سب نے کہا ہمارے پیلے اسکولوں میں وہ پڑھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پیلے اسکولوں کا میں پڑھا ہوں پیلے اسکول سے. ٹھیک ہے, میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا ہوں. بات میں صرف ایک سوال جو میں فاطمہ جناح گرلز ہائی اسکول سے میں نے 8 کا بورڈ کا پیپر دیا, دین واٹ. ایک چھوٹا سا اسکول ہے لاہور سٹی کے اندر, مصری شاہ کے اندر. لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں ان کو پتا ہے کیا وہاں پر اچھی پڑھائی نہیں, میرا خیال ہے سب سے زیادہ اچھی پڑھائی وہاں کی تھی. کیوں کہ ٹیچرز بہت دل لگا کرتے. اب ٹائم بیت گیا, کیوں ٹیچرز نے دل لگانا چھوڑ دیا, کیوں ٹیچرز نے پڑھائی کی طرف دھیان دینا چھوڑ دیا, کیوں نصاب چینج ہو گیا, کیا ضرورت پڑ گئی او لیولز اے لیولز کے اسکولوں کو آنے کی یا پرائیویٹ سیکٹر کو آنے کی؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ کہیں بھی جا کے والنٹیئر نہیں کر رہے ہیں.
हमने अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं किया कहीं, हमने अपने स्कूल को, अपनी एजुकेशन। मैं आपके पॉइंट को समझ रहा हूँ, ठीक है। देखिए शुजात साहब, सारी चीज़ें छोड़ के बिल्कुल मैं आपसे एक नया सवाल आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि एक जिम्मेदार शहरी के क्या क्या फ़राइज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें वो मैं उसकी रिलीजियसली नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है, मैं जनरली पूछ रहा हूँ कि आपको जो शहरियों के जो सही तरह से अगर वो अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं तो आपको सोसाइटी में क्या चेंज नज़र आता है? सर बात यह है कि सवाल का जवाब कुछ यूँ होगा कि इस वक्त हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पर हम अपने से ज़्यादा दूसरों को तवज्जो देते हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस चीज़ की तो नॉलेज रखते ही नहीं है, लेकिन सामने वाला बंदा जो करने जा रहा है। अब आप एक बात ही कह लीजिए कि पार्क की बात कही थी कॉल पे कि भाई मेरा पार्क बहुत साफ़ सुथरा है और वहाँ पर जो है कचरा जो है लोग बाहर फेंक के चले जाते हैं। बात ये है कि ये जिम्मेदारी जो है डिपार्टमेंट्स की नहीं है, ये डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने पिछली बात यही कही और हमारी वाली बात होगी, और बताइए और कौन सी बात? इसके अलावा हमारे पास जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हम इस वक्त जो है लोगों के काम आ सकें, लोगों को जो है अपने किरदार से जो है अपने किरदार से उनको जो है समझा सकें कि यार अगर आप मेरे बारे में सोच रहे हो तो मैं आपके बारे में सोचूं। नहीं, खुद क्या करना है, लोगों को समझाने की बात नहीं कर रहे, अपने लिए क्या करना है उन्होंने, अपने ड्यूटीज कौन सी हैं? कि हमें अपनी डायरेक्शन क्लियर रखनी है, हमें पहले अपने गिरबान में झांकना है, क्लियर बात। हमें अपने आप को जो है प्रॉपर तरीके से पहले तो एजुकेशन, उनके पास तालीमात होनी चाहिए कि ताकि वो आपको आगे आपको कुछ देख के समझ सकें, ठीक है, ताकि हम आगे कुछ सर्वाइव कर सकें, कुछ बता सकें कि आया कि अगर मैं कुछ लेके बैठा हुआ हूँ या मैं कुछ समझ रहा हूँ तो आगे वाला भी समझे इस बात को, ठीक है। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है, अगर हमारे पास तालीमात नहीं है तो हम आगे किसी को सर्वाइव कर नहीं सकते, हम अच्छे इंसान बन नहीं सकते, अच्छे शहरी बन नहीं सकते। अब बात आ रही है कि यहाँ पर पीले स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है बनस्बत ओ लेवल स्कूल्स के अंदर। बात ये है कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें क्लियर कट बात हो रही है कि वहाँ पर अगर बंदा चटाई में पढ़ रहा है वो A1 ग्रेड आ रहा है और जो ओ लेवल में पढ़ रहा है वो एक लेवल्स आ जाते हैं। जिसके पास पैसा है वो येलो पीले स्कूल में पढ़ाएगा, जिसके पास पैसा है वो ओ लेवल्स में पढ़ाएगा। ये एक अलग डायरेक्शन है। एक कॉलर मेरे साथ है, इन्हें शामिल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जावेद इकबाल बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जावेद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे आप? जी फ़हीम भाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका और बहुत अच्छा मौजू है आपका। थैंक यू। और अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट के अभी जो आपकी बहस हो रही थी जिस मसले पे और आपने उसके ऊपर अपनी तस्वीर भी कर दी, दैट्स अ ग्रेट थिंग कि आपने उस पॉइंट को क्लियर कर दिया। लेकिन मैं आपको अपनी बात बताऊं, आई एम 55 प्लस कह लें या 50 प्लस कह लें, और पिछले 4-5 साल से जब से मैं मजहब के करीब हुआ हूँ तो मैं एक अच्छा शहरी बना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और अब मैं इस वक्त जो है बहुत सारी चीजों पे काम कर रहा हूँ, जिनमें से एक चीज है ट्रैफिक के मसाइल हैदराबाद में बहुत ज्यादा हैं उसके ऊपर, और इसी तरीके से सफाई सुथराई के मसाइल हैं। इसी तरीके से मैं अब अपने भाइयों को जो लेक्चर देता हूँ तिजारत के ऊपर, वो भी मजहब से सीख के ही दे रहा हूँ कि भाई किसी किस्म की कोई झूठ नहीं बोलना, कोई मिलावट नहीं करनी, किसी किस्म की कोई गलत बात नहीं करनी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं मजहब के करीब हुआ हूँ और इस्लाम के करीब हुआ हूँ तो मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ हद तक बना भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक अच्छा पॉइंट था इन भाई का, थोड़ा सा हम गलत ट्रैक पे उसको ले गए शायद, और हर मजहब अपने अपने जितने भी बड़े मजाहिब हैं वो सब ही यही दर्ज देते हैं, और इस्लाम बिलखुसूस ये दर्ज देता है इस चीज का, और जितने भी बड़े मजाहिब हैं वो सब यही अच्छा शहरी बनने का ही दर्ज देते हैं, अच्छा इंसान बनने का दर्ज देते हैं। और इस्लाम हम सबका 99% लोगों का मजहब है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हम उसको उस तरीके से समझते नहीं है, लेकिन जब समझते हैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं तो आप यकीन करें कि बड़ा मजा आता है और बड़ा अच्छे तरीके से काम करने का दिल चाहता है। जी जी, बस यही मेरा मैसेज था, और आपने एक अच्छे इंसान बनने का सबूत दिया, आपने भी तस्दीक की और आपने भी मादरत की, दैट्स अ ग्रेट थिंग। सही। जावेद साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने कॉल किया और आपने इस हवाले से बात की। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से हम जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे मजीद इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में अच्छे शहरी के फ़राइज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं सोशल वर्कर जनाब शुजात बरनी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर
محترمہ سلمہ آسم ظفر میں نہیں صاحبہ. کہہ رہی سلمہ ظفر آسم. اچھا سلمہ ظفر آسم, اوکے ٹھیک ہے جی. تو اب ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایکچولی ہم نے لائن پہ لیا ہے اسلامک اسکالر جناب سید شہریار داؤد صاحب کو, ان سے بھی اس حوالے سے رائے لیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ اللہ کا شکر. فہیم بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, بڑا شکر خدا کا. اچھا سر یہ بتائیے کہ ایک اچھے شہری کے فرائض جو ہیں وہ کیا ہیں, ذرا اس حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سنڈے میں حیدرآباد میں انوائٹڈ تھا ماشاءاللہ. تو وہاں پر ایک موضوع دیا انہوں نے مجھے, اس پر مجھے ایک سیشن کرنا تھا 2-2.5 گھنٹے کا. اس میں موضوع تھا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ سو کالڈ ہمارے یہاں کچھ دانشور ہوتے ہیں, میں ان کو دانشور کہتا ہوں, وہ دانشور نہیں ہیں. انہوں نے اصل میں یہ کر دیا ہے کہ آدمیت کو کمتر اور انسانیت کو برتر کوئی چیز ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے بعد مذہب اور دین کو بالکل ہی کھڈے لائن لگا دیا ہے کہ جی شاید اس کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا مذہب جو ہے نا وہ انسانیت ہے. یاد رکھیے آدمیت اور انسانیت دو چیزیں نہیں ہیں, ایک ہی چیز ہے. آدم علیہ السلام سے نسبت ہوتے ہوئے ہم آدمی کہلاتے ہیں, ان کی ہم چونکہ آل اولاد ہیں, اور ہر نبی ہر رسول آدمی ہے. بے شک, ٹھیک ہے, بے شک. اور اسی آدمیت نے جب اخلاقیات کا درس دیا تو وہ آدمیت انسانیت بن گئی. تو ہمارے اردو کے جو اردو میں زبان میں انسانیت جب بھی بولا جاتا ہے تو وہ انسانیت اس سینس میں بولا جاتا ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں, اس کا کردار اچھا ہے, اس کے اعمال اچھے ہیں. ٹھیک ہے, بات ہو رہی ہے آپ کے یہاں کہ شاید ایک اچھا انسان یا ایک اچھا شہری کیا ہوتا ہے. جی ہاں, اس کے کیا فرائض کیا ہیں, اچھے شہری کے کیا فرائض ہیں؟ سب سے پہلے شہری کے فرائض تو یہ ہیں کہ وہ اپنی قوم, اپنے ملک, اپنے وطن, اپنی ملت کے لیے, ملت سے مراد میں اسلامی یا غیر اسلامی کی بات نہیں کر رہا, میں شہر کی بات کر رہا ہوں, وطن کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس تناظر میں دیکھیے گا میری بات کو کہ اس کا سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے. بالکل صحیح ہے. حدیث مبارکہ خیر الناس من ينفع الناس, الفاظ پر غور کیجئے. خیر الناس, خیر المسلمین و ینفع المسلمین نہیں فرمایا, فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو نفع ہو, فائدہ ہو. ٹھیک ہے, یہاں کوئی اسلام دین کی بات نہیں آ رہی ہے, اور دین کے دائی نبی کریم علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده او کما قال رسول اللہ علیہ السلام. آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. بالکل صحیح ہے. اب بتائیے آپ کے ہاتھ اور زبان یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مصیبت میں مبتلا کرتی ہیں. زبان ٹر چلتی ہے اور ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. زبان جب یہ ہاتھ ہمارا اپنے اختیارات سے زیادہ تجاوز کرتا ہے تو ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایک اچھا شہری وہی ہوتا ہے کہ جو ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے, اخلاق سے, کردار سے, افعال سے, اعمال سے پیش آئے. کہیں پر یہ نہ سوچے کہ یار یہ تو جو ہے نا غیر مسلم ہے, میں تو اس کے ساتھ اس نے اخلاق سے نہیں پیش آؤں, یار یہ تو میرے سے نیچے طبقے کا آدمی ہے, میں اس سے اخلاق سے پیش نہیں آؤں گا, یار یہ تو بہت ہائی لیول کا آدمی ہے, نہیں مجھے اس سے دور رہنا چاہیے. نہیں, اللہ کی نظر میں آدمی ہوتے ہوئے, انسان ہوتے ہوئے سب برابر ہیں. لیکن کون افضل ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا وہ ہے, اکرم, برتر, بالا, اعلیٰ ورفع وہ ہے جس کا اللہ کے ساتھ تقوی زیادہ ہے, اللہ سے تو زیادہ ڈرتا ہے. ڈرنے کو سمپل ڈرنا لے لیتے ہیں, چلے ہم خوف. جب ہم اللہ سے ڈرتے ہوں گے, ایک بزرگ نے فرمایا نا, نوجوان تجھ سے کوئی پوچھے تو اللہ سے ڈرتا ہے تو تو خاموش رہنا. پوچھا بابا جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تو نے اگر کہا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا, اور تو نے اگر یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو بتا تو اللہ سے ڈرتا ہوتا جھوٹ بولتا, اللہ سے ڈرتا ہوتا کسی کا حق غصب کرتا, اللہ سے ڈرتا ہوتا کسی کو نقصان پہنچاتا. بالکل صحیح. بہت یہ کہ ہم اگر اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں تو ہم اچھے شہری آٹومیٹکلی بن جائیں گے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اچھا ایک شجاعت صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں. ایک اور شکایت ہم لوگوں کی
آج اگر یہ کہا جائے مجھ سے کہ بھئی آپ اچھے شہری نہیں ہیں تو میں فوراً ایک بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. وہ پتہ ہے کیا حکومت, سارا قصور حکومت کا, الزامات لگانا. یہ قیادت, اب لیڈرشپ دیکھی ہے آپ نے, یہ فلانا کر رہے ہیں, یہ ان کا کام دیکھا آپ نے. بھئی میں بات کر رہا ہوں آپ سے اچھے شہری ہونے کی. آپ کو یاد ہوگا آپ کی شو پہ میں نے کہا تھا پانی نہیں آ رہا ہمارے گھر, بھیجو وزیر اعظم نو آکے نل کا ٹھیک. وہ جو خاتون نے کہا کہ پارک جو ہے وہ وہاں پہ گندا ہے تو ہو رہا ہے, اس میں حکومت کا وزیر اعظم صاحب آپ خود کچرا اٹھائیں آگے. فہیم بھائی بات یہ ہے, اب وہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے, اب ذرا غور کیجئے گا اس بات پر نا. جیسی عوام ہوں گے ویسے حکمران ان پر لازم کر دیے جائیں گے, ان کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اب جب مسلط کی بات آتی ہے تو پھر یہ مت کہو یار ایک بریانی کی تھیلی کے لیے آپ جو ہے ووٹ ادھر کے بجائے ادھر دے کے چلے جاتے ہیں اور پھر 5 سال تک روتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو ووٹ دیا تھا ان کو, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا. ابھی بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پانی تک میسر نہیں ہے, صابن تک کا نہیں پتا. میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, جو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, صابن تک کا نہیں پتا لوگوں کو. ہم اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں جب ہمارا ایک مسلمان بھائی یا ہمارا ایک پیارا بھائی, ہمارا بھائی وہاں پر جو ہے بنا کپڑوں کے بھوکے پیاسے روڈ پر بھیک مانگ رہا ہے. ہم کیسے اچھے شہری بن سکتے ہیں؟ ہم ایک شہری کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اس وقت ہر شہر کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ہمسائے کیسے رہ رہے ہیں, ہمسائے کس طرح رہ رہے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ غلطی سے پڑوسی اگر کچرا پھینک دے, 4 گھر آپس میں مل کر رہتے ہیں اور وہ 3 کچرا پھینک رہے ہیں اور ایک کچرا صاف کر رہا ہے, تو وہ ایک کچرا نہ پھینکنے والا بھی ایک وقت تک خیال کرے گا یار نہیں یار پھینکو مت پھینکو, پھر اس کے بعد وہ آ جائے گی بابا مجھے بھی کچرا پھینکنا ہے, تو وہ ڈھیر بنتا رہے گا. یہ کام حکومت کا نہیں ہے, وہاں کا وزیر اعلیٰ اٹھانے نہیں آئے گا. یہ میں اپنے الفاظ دہرا رہا ہوں کیونکہ پچھلی جو پروگرام میں ہم نے آپ سے بات کہی تھی کہ یار وزیر اعلیٰ کام کرے گا یا میئر کام کرے گا, بات وہ اپنی جگہ ہو رہی تھی, یہ بات اپنی جگہ ہو رہی ہے کہ دیکھو ہفتے کے اندر اگر 2 دفعہ کچرا اٹھ رہا ہے, وہاں پر 2 دفعہ اٹھ رہا ہے اب کچرا. میں خود دیکھ کر آیا ہوں کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹلی چیئرمین سینٹرل ہیں ان کے ساتھ ہم نے ورکنگ کری تھی, تو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی کہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں, جو لوگ سو رہے تھے اب وہ بھی جاگ چکے ہیں. لیکن اب بات آ رہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کتنا کچرا اٹھائے گا, کتنی گلیاں, ابھی بھی گلیاں کچروں سے بھری ہوئی ہیں. لوگ وہاں پر اپنی سیاستیں چمکا رہے ہیں, لوگ وہاں پر اپنے معاملات کو کلیئر کر رہے ہیں, وہ ڈھیر کا ڈھیر ایز اٹ از ہے. ٹھیک ہے, کوئی بولتا ہے میں جھاڑو اٹھا کر یہ کر سکتا ہوں, میں بیلچا اٹھا کے یہ کر سکتا ہوں, میں ٹریکٹر اٹھا کے یہ کر سکتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ خود کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں گھر سے باہر نکل کے ہاتھ جاتا ہے اور نیچے کوئی بھی بیٹھا ہوا ہو, کچھ بھی ہو, کلی جائے پیک جائے, تو ہم اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں؟ میری گاڑی اپارٹمنٹ کے باہر کھڑی ہوتی ہے اور اس کے اوپر پان کی پیک بھی ہوتی ہے, اکثر سالن بھی گرا ہوتا ہے, اور آج 2-4 دنوں سے میں گولیاں بھی دیکھ رہا ہوں, وہ مجھے نوٹ کرنے پتا چلا وہ نسواریں کسی نے چکی ہیں. سو یہ تو ہمارا ایک حال ہے. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں جی, وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس بات کو آگے بڑھائیں گے. سلمہ ظفر عاصم صاحبہ سے بات کریں گے اس حوالے سے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم اچھے شہری کے فرائض کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سلمہ عاصم صاحبہ, وقفے سے پہلے انہوں نے شجاعت صاحب نے اپنا موقف دیا اسی حوالے سے, بلیم گیم کے حوالے سے. آپ کیا موقف رکھتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی, سب سے آسان طریقہ ہے کسی بھی ذمہ داری سے, کسی بھی فرض سے بھاگنے کا سب سے آسان طریقہ, ایون یہ کہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کا سب سے آسان طریقہ بلیم گیم. آپ دوسرے پہ الزام لگا دیجئے, تنقید برائے تنقید ہے جو کہ ہمارا شیوا بن چکا ہوا ہے. ہم دوسرے پہ تنقید کرتے جائیں گے, اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے. ہم اپنے حصے کا کام تو کر لیں, بس اتنا کر رہے ہیں. ابھی ہم آپ اور میں بات کر رہے تھے گلوبل وارمنگ پہ, ٹھیک ہے. اب گلوبل وارمنگ کسی ایک شہر کا ایشو نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا ایشو ہے, ٹھیک ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ہم نے اس کے بارے میں صرف اور صرف سوائے کتابوں میں پڑھ لیا, نیوز میں پڑھ لیا, نیٹ سرفنگ کر لی, پریشان ہو کے گرمی آئی تو بہت شدت کی آئی, سردی آئی تو بہت, اس کے علاوہ ہم نے کبھی کچھ نہیں کیا. ہم نے سپریز یوز کرنے بند کر دیے, ہم نے گاڑیوں کے دھوئیں کا دھیان رکھا کہ زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ جو بہت تھوڑی سی جگہ ہے, بہت تھوڑا فاصلہ ہے, ہم وہاں پیدل چلے جائیں. ہماری ناک نیچی ہوتی ہے, ہم کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے. یا اگر ہمیں ٹریول کرنا ہے تو ایک ہی گھر میں سے 2 یا 3 گاڑی, ان لوگوں کی بات کری جو افورڈ کرتے ہیں, مت نکلیں, ایک ہی گاڑی نکل جائیں.
کسی نے کبھی ایک چیز کے بارے میں یہ اندازہ ہی نہیں لگایا میرے کسی استعمال سے کسی دوسرے تو کو کیا میری آنے والی نسل کو فرق پڑے گا. کسی نے کبھی آج تک یہ نہیں دیکھا. اسی طرح ہم آ جاتے ہیں, ہم سب کچھ سکھاتے ہیں. جیسے ہم بچپن میں کھیلتے تھے, گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں, امی پودے لگوایا کرتی تھی, مٹی سے کھلایا کرتی تھی, مٹی کے برتن بنوایا کرتی تھی. پودا جو آپ نے لگایا ہے اسے کس طرح سنبھالنا ہے, پانی دینا ہے, ٹائم پہ اس کے پاس جانا ہے, اس کے پتے بھی صاف ہونے چاہیے. کیا وجہ کیا تھی اس کی؟ مینس یہ آپ کی ایکچولی لائف لائن ہے. یہ لگا ہوا ہے تو کل کو آپ کے بچے اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں, اس کا پھل کھاتے ہیں. یہ لگا ہوا ہے تو آپ کی زمین مضبوط ہوتی ہے. یہ لگا ہوا ہے تو بارشیں ہوں گی, ٹھیک ہے, آپ کی فصلیں, آپ کے کھیت ہرے بھرے ہوں گے. آپ نے کہاں سکھایا؟ اب یہ یہاں نہ نصاب کی بات ہو رہی ہے, نہ ٹیچرز کی بات ہو رہی ہے, نہ حکومت کی بات ہو رہی ہے. ہر چیز حکومت کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے ذمہ داری سے کام نہیں کیا, وہ چیز آگے ڈیلیور نہیں کی, تو پھر میرا خیال ہے اس انسان کو ذمہ دار شہری کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں. کوئی حق نہیں. اچھا نہیں, اور اس کو میرا ایک اصول ہے, جس نے اپنا فرض نہیں پورا کیا, جو خود ایفرٹ نہیں کرتا, اس کو کسی پہ الزام لگانے کا, کسی سے کوشچن کرنے کا حق نہیں. میں نے آپ ہی کے شو پہ ایک دفعہ الیکشن پہ یہ بات کی تھی, آپ جائیے اپنا ووٹ کاسٹ کیجئے, آپ اپنی ذمہ داری, اپنا فرض پورا کیجئے, تو کل کو آپ کوشچن کرنے والے بنیں گے. جب آپ نے ووٹ ہی نہیں دیا تو آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ کون آیا اور کس نے کیا کیا؟ ہاں, سب سے زیادہ تکلیف بھی انہی لوگوں کو ہے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا. جب آپ نے اپنا فرض ہی پورا نہیں کیا. اچھا, آپ مجھے ایک بات بتائیے, چھوٹی سی چند ایک چیزیں ہیں جن کو میں ہائی لائٹ کرتی ہوں. جیسے میرے بھائی نے کہا کچرے کی بات ہے, ہم باہر کی بات کرتے ہیں. اب کسی کی ایکسس سے باہر نہیں ہے کہ جی باہر کے ملکوں میں کیا چیز ہوتی ہے. ہم باہر جاتے ہیں, ہم بہت کچھ باہر کا سیکھتے ہیں. ہم باہر کی تعلیم دیکھتے ہیں, ہم باہر کے ہاسپٹلز دیکھتے ہیں, ہم پہناوا دیکھتے ہیں, لباس, ٹھیک ہے, ہم ہر چیز لے رہے ہیں. ہم کیا کچرے کے اصول دیکھتے ہیں؟ اب ضروری ہے وہ جو کچرے کے ڈھیر لگ گئے ہیں ہم انہی کو دیکھتے رہیں اور مزید اس کے اوپر کچرا پھینکتے چلے جائیں؟ وائی ناٹ کہ ہم ایک اصول بنا لیں کہ اپنے گھر کے اندر سے, پہلے بھی یہ بات کہی تھی, آج تو باقاعدہ آپ کے اوپر شو ہے اس لیے کہتی ہوں, اپنے گھر کا اصول بنا لیجئے. انٹرنیشنل سارے ممالک کے اندر یہی اصول ہے, یہی کاربند ہے کہ آپ پلاسٹک اینڈ شیشے کی بوٹلز الگ رکھیں جو کہ ریسائیکل ہے. آپ اپنا جو کچن کا کچرا ہے اس کو الگ رکھیے, وہ کسی بھی نرسری والے کو دے دیجیے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی زمین, کوئی گارڈن, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ دوبارہ اس کو یوز کر سکے ایز اے بہترین کھاد کے طور پہ, تو آپ نرسری والے کو دے دیجیے. چلیں, سمجھے یہ آپ نے صدقہ کر دیا, سمجھے یہ آپ نے زکوٰۃ کر دی, اپنے ملک کو کچھ دے دیا. آپ جا کر ایک تھیلا بھر کر ڈیلی کا اس کو دے دیں, دوسرے دن کا دے دیں, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور کچرے والے اور جو پیپر بالٹی والا آتا ہے, تو اس بچے کا ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کچرا کنڈی کے اندر گھس کے وہ پلاسٹک کی بوتلیں اٹھائے, کاغذ الگ کرے. یہی اگر آپ ایک تھیلا بنا کے اپنے گھر سے اسے دے دیں گے تو آپ کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آپ یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ کہاں تک جائے گی؟ آپ کوشش تو کر کے دیکھیں. پلاسٹک کی تھیلیاں جو ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں, انہیں دھو کر آپ رکھتے ہیں, انہیں سکھائیے, انہیں دوبارہ استعمال کر لیجیے. ایٹ لیسٹ اسے کچرے میں مت پھینکیے, کیونکہ وہ کچھ بھی کر لے 100 سال بھی زمین کے اندر دفن کر دیجیے, وہ ویسی کی ویسی رہیں گی. تو یوز کیجیے پیپر بیگز کو. کیوں ہمارے پرانے زمانے کے اندر ٹوکریوں کا رواج تھا, ٹھیک ہے, ہمارے بزرگ ٹوکریوں میں لینے جایا کرتے تھے. بڑی خوبصورت ٹوکریاں, بڑے خوبصورت تھیلے آتے تھے, ہماری مائیں سیتی ہوتی تھی, بنے بنائے مارکیٹ میں ملتے. کپڑے کے تھیلے یوز کر لیں, صابن لگایا, دھو دیا, بات. ہم اپنے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چلیں اس طرف آتے ہیں. اب بچوں کی پڑھائی کے پر ہم اتنی بات کرتے ہیں. ہم ماؤں کو آج کل, میں کسی باپ کی بات نہیں کری, وہ آلریڈی بہت ایفرٹ کے اندر ہے, مشکل کے اندر ہے جی, انہوں نے کما کر لے کر آنا گھر کے اندر. لیکن کیا ہم نے یہ کوشش کی کہ جب میرا بچہ پڑھے, اگر میں پڑھی لکھی ماں بھی نہیں ہوں, تو میں اس سے سیکھنا شروع کر دوں؟ بچے بہت اچھا سکھاتے ہیں, اگر وہ گڈ لرنرز ہیں تو وہ ٹیچ بھی بہت اچھا کرتے ہیں. آپ انہیں دیکھیے تو صحیح. اور میں آج آپ کو ایک گارنٹی سے بات کرتی ہوں, چاہے آپ نے میڈیکل کیوں نہ کچھ بھی کر لیا ہو, کتنی ہائر اسٹڈیز کر لی ہو, یا اگر آپ نے کچھ نہیں بھی پڑھا, اگر آج کے دور میں جس بھی عمر میں آپ دوبارہ سے ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں, ان کی کتابوں کو دیکھنا شروع کریں, ان سے سیکھنا شروع کریں, انہیں سمجھانا شروع کریں, اپنا ویژن بتانا شروع کریں, غلطیاں صحیح ہوتی چلی جائیں گی, آپ کا ایک نیا سوچ کا در کھلے گا. آپ آئیے تو صحیح. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بجائے اس کے ٹی وی دیکھنے کے, بجائے اس کے کہ آپ سوشل نیٹ ورکنگ کریں, بجائے اس کے کہ آپ کپڑے کی دوڑ کے اندر لگتے ہیں, جائیے جا کے آپ کے گھر کے نزدیک کوئی اسکول ہے تو اس میں والنٹیئر کیجیے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے جی. ایک چیز اور, ہاسپٹلز میں جائیے, جو خیراتی ہسپتال ہیں اس میں ہم جاتے ہیں, بہترین علاج ہوتا ہے. میں نام لے لیتی ہوں, کہتے تو آپ جائیں, وہاں پر ڈاکٹرز اتنی ایفرٹ کرتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ ہاسپٹلز آپ کے لیے بنے ہیں.
آپ کا کام کر رہے ہیں. تو آپ کا کام اگر ہو جاتا ہے تو جو آپ کی طاقت ہے, جتنی آپ کی طاقت ہے, آپ اتنا ادھر ڈونیٹ کر کے آئیے. یہ نہیں ہے کہ مفت خوری لگی ہوئی ہے, چلو جی مفت کا مال ہے, آئے ہیں علاج کرائے نکل گئے. جائیے, جا کے اپنی چیزوں کو دیکھیے اور کیجیے, اور لا اینڈ آرڈر کا خیال رکھیے. یہ ہماری زمین ہے, ہمارا شہر ہے. اگر ہم نہیں خیال رکھیں گے پولوشن کم ہوگا. اگر آپ لا اینڈ آرڈر کا دھیان رکھیں گے, اگر آپ لائن فالوز کریں گے, اگر آپ سگنلز فالو کریں گے, اگر آپ اپنی پولیس کو, ٹریفک پولیس کو رسپیکٹ کریں گے, تو یہ آپ کے فائدے کے لیے چیز ہے. تب آپ کہیں جا کے ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں اور رات کو سکون کی نیند سے سو سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور ایک چیز اور آپ نے ٹائم کے حوالے سے بات کی کہ اب آپ جائیں اور وہاں پہ جو ہے وہ کچھ اسپینڈ کریں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے, استعداد دی ہے, تو پھر تو آپ جائیے, ضرور لوگوں کی مدد کیجیے. مگر لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی کی مدد جو ہے وہ صرف پیسے سے ہی کر سکتے ہیں. آپ دو پیار کے بول, ایک چھوٹی سی مسکراہٹ, یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہے. اور آپ صرف کسی کے دو لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کروا دینا, کسی کے لیے ہیلپ کر دینا, کسی کو راستہ سمجھا دینا, کسی کو نوکری کے لیے آپ نے صحیح راستہ بتا دینا, صرف ایک ای میل ایڈریس دے دینا, ایک فون نمبر دے دینا کہ آپ یہاں پہ رابطہ کر لیں, یہ بھی بہت بڑی مدد ہے. فیس بک پہ آئی ہوئی غلط پوسٹ کو نہ پوسٹ کرنا بھی بینگ اے گڈ شہری. اس پہ انگوٹھا چھاپنا, کہیں نہیں لکھا ہوا کہ شہادت دیتے ہیں, خدا کی قسم آگے جا کے بڑی پوچھو گی. دوسری بات یہ, جہاں انتشار پھیلتا ہو اس بات کو آگے ریپیٹ مت کیجیے. جس بات سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے وہ بات مت کیجیے. چلیں اپنے سمجھے کہ یہ میں اللہ میاں کے لیے کام کرتا ہوں, وہ بات مت آگے پھیلائیے, کسی کی سنی سنائی بات کو آگے مت پہنچائیے. ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ فریدہ خانم کراچی سے بات کر رہی ہوں. فریدہ صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے, میں دیکھ رہی ہوں. تھینک یو سو مچ. حقیقت ہے کہ ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے اور خود کو پوائنٹ کریں. دیکھیں, ہم اچھا شہری تبھی بنیں گے جب ہم خود کو صحیح کریں گے. ہر کام میں ہمیں خود کو صحیح کرنا ہوگا. بالکل ایسا. فار ایگزامپل, گاڑی سے جا رہے ہیں, باہر تھوک دیا ہے, باہر بوتل پھینک دی ہے, ریپر پھینک دیا ہے, یہ چیزیں ہمیں اچھا شہری نہیں بناتی. ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمیں سدھارنی ہوگی, بجائے دوسروں کو پوائنٹ کریں, ہمیں خود کو سدھارنا ہوگا. بے شک بے شک ایسا ہے, اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. بہت شکریہ فریدہ صاحبہ, آپ نے اتنی خوبصورت بات کی. آپ کو بتاتا چلوں, کراچی میں ایک ایسا پارک موجود ہے, پی ایف میوزیم. وہ ایک بہت بڑا پارک بھی ہے, میوزیم کی شکل بھی ہے. وہ مجھے پورے کراچی میں ایک ایسا علاقہ نظر آیا کہ جہاں پہ آپ کو ایک کاغذ کا اتنا سا پیس بھی نظر نہیں آئے گا. اتنی صفائی وہاں پہ موجود ہے. وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں پتہ نہیں ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں, اور انتظامیہ بھی ساتھ دیتی ہے, جس کی وجہ سے ایسی چیز نظر آتی ہے. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کریں گے اسی حوالے سے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. بات کر رہے ہیں ہم آج اچھے شہری کے فرائض کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں شجاعت برنی اور میرے ساتھ ہیں سلمہ ظفر عاصم صاحبہ. اچھا شجاعت برنی صاحب, مجھے یہ بتائیے, جس طرح پانی, بجلی, گیس, اس کی بچت جو ہے یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے. بالکل. مگر کیا اس چھوٹی چھوٹی بچت سے کوئی بڑی تبدیلی لے کے آئی جا سکتی ہے؟ پیارے بھائی, بات یہ ہے کہ بجلی, گیس ایسی چیز ہے جو اس وقت کراچی کے لیے قلت کے باعث بنی ہوئی ہے. اور پانی تو ہے ہی نہیں. پانی تو بھول ہی جائے نا. بات یہ اگر پانی آ بھی رہا ہے تو اس کے اندر گٹر کی لائنیں انوالو ہیں, کٹ کے جو ہے وہ پانی بھی گندا مل رہا ہے, میٹھا پانی. عجیب صورتحال کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ. تو اپنا ان کی بچت سے کیا کیا جائے؟ بچت ہم ایسے کر سکتے ہیں پیارے بھائی کہ اس وقت جو اوور بلنگ جو کر کے ہمارے پاس پہنچایا جا رہا ہے بل, بات یہ سب سے بڑی کمر توڑ جو ہے نا وہ یہ بات ہے کہ ایک بندہ یوز کر رہا ہے 250 روپے کا گیس, 250 روپے کی یوز کر رہا ہے, لیکن وہ لگا کر جو ہے وہ 1200 روپے آ رہا ہے. نہیں, یہ شکایتوں کے لیے الگ پروگرام بات یہ ہے کہ اگر ہم بچت کیسے کریں گے سر, دیکھیں اچھے شہری کے اندر یہ بھی تو شامل ہے نا. جس بندے نے 250 روپے کی گیس یوز کری ہے وہ 1200 روپے کا بل دے رہا ہے. وہ کیسے دے رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جس نے چوری کری ہے گیس, وہ جو ہے اگر اچھے شہری ہونے کا جو ہے ثبوت دے تو وہ چوری نہ کرے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے بجلی بھی یہی ہے, اگر بجلی وہ چوری کرے گا تو جو یونٹس ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے سب میں. ٹھیک ہے. جو بیچارہ نہیں جمع کروا سکتا ہے بل تو وہ
لوڈنگ 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 پہ لوڈنگ لوڈنگ پہ لوڈنگ. سمپل سی بات یہ ہے کمال حل دیا ہے, اپریشیٹ تو کر دیں بھائی, حقیقت بات ہے. میں ویسے سمپل سی ایک بات کر رہی ہوں کہ آپ قطرہ قطرہ بنے سمندر, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بل 250 روپے کی بجلی استعمال کریں گے 1200 کا رہا ہے, تو آپ سمجھے وہ 1200 روپے کی بجلی ہے. آپ کیوں اپنا خون جلا رہے ہیں؟ 250 روپے سے لے کے 1200 تک آپ کا خون. نہیں, میں ویسے 1200 روپے کہاں سے آ رہے ہیں مجھے دیکھیں نا. لیکن ایک بات یہ, وہ بھی محنت کی کمائی کی ہے نا. دیکھیے یہ آپ کے ملک کا سرمایہ, اور سب سے بڑی بات آپ کا سرمایہ. آپ بچت کریں گے تو آگے جا کے آپ کو ہی فائدہ ہوگا. ہم تو بچت ہی نہیں کر رہے نا. نہ صرف آپ کے پیسے میں جو گھر سے آپ بل دیتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہوگا, سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ریٹرن کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کئی الیکٹرک نے آپ کو بجلی بھیجی ہے تو آپ اس کو بس دنیا کو دکھانے کے لیے دن میں بھی لگائیے بجلی, سارے بلب جلا دیجیے, سارے پنکھے آن کر دیجیے, اور رات کو بھی دکھانے کے لیے کہ آپ کے گھر میں شادی ہو گئی. اس وقت تو کے الیکٹرک اوور بلنگ کر رہا ہے. نہیں, یہ بات نہیں, میں بلیم گیم کی بات نہیں کر رہا, میں بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ اگر آپ کے پنکھے ایکسٹرا چل رہے ہیں, یہاں بند ہوں گے تو کسی غریب کے گھر جس علاقے میں بجلی نہیں آ رہی وہاں پنکھا چل جائے گا. یہاں آپ نے پانی بہا دیا. بالکل, ابھی تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پہلے پتہ نہیں آپ یہ بات کر رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ اس وقت جو دیکھیں پانی بہانے کی بات الگ ہو رہی ہے, جو بلنگ آ رہی ہے وہ بھی تو سب اچھی شہری ہونے کی نشانی ہے نا. وہ بھی تو پیسے کس اگر آپ طریقے کے سے گھر میں ٹینکر آ رہا ہے, پانی کا ٹینکر آپ نے منگوایا, ٹھیک ہے, آپ نے جو 6000 روپے کا یا 3000 روپے کا پانی کا ٹینکر منگایا, تو آپ کیا کرتے ہیں اس ٹائم؟ ہاتھ روک روک کے استعمال کرتے ہیں, ایک بالٹی سے نہا لیتے ہیں, ایک بالٹی سے نہا لیتے ہیں. تو کیا یہی ہم اپنی زندگی کا شیوا نہیں بنا سکتے؟ اگر یہی آپ نے کیا نام ہے جنریٹر پہ بجلی آن کی ہوئی ہے یا آپ یو پی ایس یوز کر رہے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں پنکھے نہ جلاؤ فالتو, بتی نہ جلاؤ فالتو. صحیح ہوتا ہے نا, ایک کمرے میں بیٹھ جاؤ. کیا آپ یہ نہیں کر سکتے؟ اسی طرح میں بات کروں گی پیٹرولیم پہ, پیٹرول پہ. جب آپ کے پاس نہیں ہوگا, جب کوئی ہڑتال ہو جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے, تو آپ کیا گھر میں آواز آتی ہے ایک ہی گاڑی استعمال کرنا اور ضروری کام کے لیے جانا, کیا کہا جاتا ہے. تب کیا اگر ہم یہ سب کچھ ایسا نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں بھائی, ہم یہ سب کر سکتے ہیں, ہم عادت ہے ہمیں, لیکن ہم اس بات کو ضروری نہیں سمجھتے, اس کو اہمیت نہیں دیتے. جب ایک چیز ختم ہو جائے گی ہمارے پاس, وہ سرمایہ ختم ہو جائے گا, تب ہم کنگالوں کے ایک دوسرے کی شکل دیکھیں اور تب اپنا سر پیٹیں گے, یار ہم یہ پہلے کر لیتے. بات تو یہ, آج ہم اپنے بچوں کو اگر یہ چیز سکھا دیں گے کہ بیٹا ان ٹائمنگز پہ لائٹ جلائیں جو ضروری, انرجی سیورز بھی تو لگا ہی رہے ہیں نا لوگ. اب اگر آپ کو یہ سمجھ میں آتی کہ انرجی سیو کرنی ہے, تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ کوئی ایک ایسی لائٹ لگائے, ایک بلب لگا لیں جس پہ گزارا ہو جاتا ہے. پڑھنے والے بچے کو تاکہ روشنی مل سکے, بچوں کو باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر نہ پڑھنا پڑے, موم بتی کی روشنی میں نہ پڑے. کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب آپ کے بچے کا پیپر ہوتا ہے اور پنکھا نہیں ہوتا, لائٹ نہیں ہوتی, تکلیف پہنچتی ہے نا. پتہ ہے پورے پاکستان میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ اتنے گھنٹے لائٹ جاتی ہے, کس وجہ سے کہ لائٹ پوری نہیں ہو پا رہی ہے. وہ ان علاقوں میں لائٹ نہیں دے پا رہے, کہیں استعمال زیادہ ہے کچھ جگہوں پہ, اور کہیں جو ہے وہ ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی. تو اگر استعمال وہاں پہ ضرورت کے مطابق ہو جائے تو وہ ادھر ادھر کوٹا پورا ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے, ہم ہر وقت حکومت کرتے رہتے ہیں. یہ ایک چائے کا کپ ہے, ٹھیک ہے, وہ کتنے لوگوں کو بانٹے گا؟ صحیح ہے, حکومت کا کام ہے یہ اپنی عوام کو دینا. ایک ایک قطرہ پینے سے. حکومت کا کام یہ بھی تو ہے کہ وہ جو جہاں پر اوور بلنگ کی جا رہی ہے, جہاں پر کنڈے ڈالے جا رہے ہیں, جہاں پر یہ سارے میری ایک بات سنیے, جب یہ وہ رکیں گے تو اوور جو بلنگ ہے جو ان شہروں میں بھی جائے گی, ان علاقوں میں بھی جائے گی. اچھا, ڈیفینس کے اندر جو ہے 1 گھنٹہ لائٹ جاتی ہے, اور جو دوسرے ایریاز ہیں وہاں پر جو 4-4 5-5 گھنٹے جاتی ہے, وہاں پر انسانیت نہیں ہے. وہاں پر ایسی کا کہنا یہ ہے کہ ایک کہنا ان کا یہ ہے کہ وہاں پہ کنڈے ڈالے جاتے ہیں, جہاں بجلی چوری زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے. اچھا, ختم ہو گیا نا, اب تو جو سارے وائرنگ چینج ہو گئی ہے, لیکن اس کے باوجود ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے. ابھی میں نے کچھ دن پہلے پروگرام کیا کہ ایسی والوں کے ساتھ, اور انہوں نے آ کے یہ فرمایا کہ بھائی ابھی تک بجلی چوری ہو رہی ہے, اچھی خاصی بجلی چوری ہو رہی ہے. جب لائٹ چلی جاتی ہے, مجھے ایک بات کا جواب آپ دیں گے, جب لائٹ چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بہت دیر تک گئی ہے, 2 دن کی گئی ہوئی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ الیکٹرک کا دفتر جلانے کے لیے آ جاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ توڑ پھوڑ کرنے کے. ایک لمحے کے لیے بھی سوچا ہے کہ وہاں پر کمپیوٹر کے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہے وہ آپ ہیں, وہ ایک عام شہری ہے, وہ صرف ایک امپلائی ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, نہ وہ بتی جلدی. ہاں, اکثر مجھے وہاں پر بلایا گیا, اکثر میں نے وہاں کھڑے ہو کے تقریر جھاڑی ہے. میں نے صرف کہا, میں کہا توڑ دو سارا کچھ. آج 2 دن گئی لائٹ نہیں آئی, اگلے اور 4 دن نہیں آنی, کیوں؟ ڈیٹا ہی سارا اڑ جائے. بالکل صحیح. دیکھیں احتجاج کرتے ہیں نا آپ لوگ, آپ حکومت کے خلاف,
اور حق ہے نا آپ کا, مگر یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ گاڑیاں توڑیں, آپ غریب آدمی کا رکشہ جلا دیں, بائک جلا دیں, آپ اس کے بسز جلا دیں. آپ نے کراچی جیسے شہر میں بسوں کی حالت دیکھی ہے, آپ نے صرف جلا کے احتجاج کر کے, اور ایسا کون سا احتجاج ہے کہ آپ نے دکانیں توڑ دی, آپ نے جناب سارے باہر کے جتنے ریسٹورنٹ ہیں یہ توڑتے ہیں. آج بھی احتجاج ہوگا تو ایسا ہی ہوگا, آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بات غلط ہے. آپ جیسے کے الیکٹرک پہ بات کریں, یہ ہوا کرتا تھا نا, یہ پہلے کے الیکٹرک میں ہوا کرتا تھا. تو پھر اب نہیں ہو رہا تو پھر اب بات نہ کریں. اچھا شہری کی نشانی یہ بھی ہے سر کہ ہم جو ہے میں ایک بات بتاتی ہوں, اچھا شہری آپ نے دیکھنا نا, ابھی رمضان آئے گا, میں یہ نہیں کہتی جو لوگ دیتے ہیں وہ بہت دیتے ہیں, اللہ میں ان کو توفیق دے دیتے, میں ان بچوں کی بات کرتی. یہ بھی رمضان بہت سخت گرمیوں میں آ رہا ہے. پہلے میں سمجھتی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں, والنٹیئر کرتے ہیں, چندہ اکٹھا کرتے ہیں, کچھ جیب میں جاتا ہوگا. صاف بات کرتی ہوں معذرت کے ساتھ کہ میرے دل میں یہ وہم آیا تھا, لیکن جب میں ان کے ساتھ کھڑی, خدا جانتا ہے فہیم, اس ٹائم روزے کی حالت میں کھڑے ہو کے پہلے کسی کا روزہ کھلوانا, روڈ پہ کھڑے ہو کے یہ دیکھنا کہ چلو مسافروں کا, وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں. اگر ہم اچھے شہری چاہتے ہیں نا تو اپنے ان بچوں کو یوٹیلائز کریں, ان کو راستہ دکھائیں, ان کو پروموٹ کریں, ان کو آگے لے کر آئیں. یہ ہم نہیں کرتے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بحث ضرور کریں گے. اب روزے کی بات میں نے کر ہی دی ہے تو ایک ریکویسٹ کروں گی آپ سب سے, بینگ اے گڈ سٹیزن, پلیز روزہ افطار ضرور کروائیے, لیکن افطار کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک گھونٹ پانی سے بھی روزہ افطار ہو جاتا ہے. روزہ اس ٹائم افطار ہو جاتا ہے جب ایک پہلا پانی کا گھونٹ چلا جاتا ہے. آپ لوازمات لگا کے اپنا ٹائم ویسٹ کر کے سارا کچھ کرتے ہیں. دکھاوے سے پرہیز کیجئے ضرور, مستحق تک پہنچیے, کیجئے ضرور, کوشش کیجئے کہ آپ کسی کے اوپر سے وہ بوجھ کم کر رہے ہیں. یہ مت کیجئے گا کہ ہاں جی ٹھیک ہے, بینگ اے گڈ سٹیزن ہم یہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ سب کچھ کریں. ان بچوں کی طرح کیجئے. قسم سے میں آفرین سلوٹ کرتی ہوں ان بچوں کو جن کو میں نے دیکھا ہے بازاروں کے اندر کھڑے, اسپیشلی شارع فیصل پہ میں نے کتنی دفعہ ان سے روزہ افطار کیا ہے. مطلب وہ بھی تو کرتے ہیں. وہ کیا ہوا, انہوں نے یہ اپنی ذمہ داری سمجھی. اسی طرح جنا میں ہے جو بچے میڈیکل فری دے رہے ہیں, کر رہے ہیں نا. اگر ہم سب اپنی ذمہ داریاں جو ہیں اچھے طریقے سے سنبھال لیں تو ہم اچھے شہری بن سکتے ہیں, لیکن ابھی بھی ہم اچھے شہری بننے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ہیں نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ نے رمضان کے حوالے سے بات کی تو نو ڈاؤٹ رمضان میں یہ سوسائٹی, یہ معاشرہ, یہ ملک ایسا نظر آتا ہے جیسے یہاں پہ مسلمان واقعی بستے ہیں. دوسروں کی بھوک کا, اس کے پیٹ کا, اس کے کپڑے کا, اس کی نیند کا, ہر چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں. اور مگر 11 مہینے اور بھی ہوتے ہیں, ہمیں ان مہینوں میں بھی یہی خیال ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب حکومت کے خلاف جو بارے میں شکایت رکھنے والے لوگ ہیں وہ, یا قیادت اور لیڈرشپ کے حوالے سے شکایت رکھنے والے لوگ ہیں, وہ یہ مت بھولیں کہ وہ بھی کسی نہ کسی جگہ خود بھی قیادت کرتے ہیں اور وہ لیڈر ہیں کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے, اپنے گھر کے یا باقی کسی جگہ کے. اگر آپ وہاں کے جو ماحول ہے وہ بھی دیکھیے. اگر آپ بالکل صحیح کر سکتے ہیں تو میرا خیال اپنا فرض پہلے ادا کیجیے. پرندوں کے لیے پانی جو ہے وہ ضرور رکھیں. آج کل جو ہے بہت زیادہ گرمی ہے, انسان جو ہے وہ ان کا برا حال ہے. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.